ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھتے ہیں. مالک کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، ہرگز ہرگز یہ گمان بھی مت کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں موت آ گئی ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور رزق حاصل کر رہے ہیں. عزیزان محترم، اس آیت کریمہ کے ذیل میں آج کی شب آپ کی خدمت میں چند معروضات بیان کرنی ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ شب دو مناسبوں کی حامل ہے. ایک یہ کہ یہ شب خود شب قدر بھی ہے، اور دوسرا شب شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر خاص خصوصیت کی حامل ہے. آج کی شب میں میرا جو موضوع رہنے والا ہے وہ ذات طیبہ امیر المومنین علیہ السلام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ تکیہ اٹھائیے، تکیہ اس طرف رکھیے. پیچھے دیکھو، ایٹا ایک بھاری چیز ہے.
अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़िक्र मौला है, जाहिर सी बात है कि हर कोई ज़िक्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये माइक भी उन्हीं में से है। अल्हम्दुलिल्लाह, चल छोड़ दीजिए, अब ये ईमान वालों में शामिल हो गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। आज की शब में जो मैंने आपकी खिदमत में बयान करने के लिए मौजू को चुना है वो हयात तैयबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और मुझे उम्मीद है कि जो मजमा यहाँ पर मौजूद है वो इसमें अक्सरियत मुझे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहली मर्तबा मैं ये चाहूँगा कि मुझे यहाँ आने का शरफ हासिल हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा कि इमाम आली मकाम की ज़िंदगी को एक दूसरे ज़ाविये से देखा जाए, जहाँ पर हम उन्हें अपना उसवे हसना, अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल जहाँ पे हम उनको समझते हैं, तो अक्सर हम अपना दामन ये बचा करके निकल जाने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़ात कहाँ और हम कहाँ। हमारी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमले रहते हैं। जैसे ही ये कहा जाता है कि मौला की हयात को देखिए, आपकी ज़िंदगी को देखिए, तो सबसे पहले ही हम ये कह देते थे कि आप इमाम मासूम हैं और हम गुनहगार बंदे हैं, लिहाजा हमसे वो तवक्को न की जाए जो इमाम मासूम जिस मकाम पर हैं। हमारी तवक्को और अहले बैत की तवक्को भी ये नहीं है कि हम उनके जैसे हो जाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के सिलसिले को और अइम्मा के सिलसिले को हमारे लिए नमूने अमल बना करके भेजा है ताकि हम उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकें। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दूं तो कुछ इस तरीके से एक किस्सा है कि इन ज़बात मुक़द्दसा के ज़रिए से खुदा इंसान के पोटेंशियल को दिखाना चाहता है, यानी वो किस कमाल तक जा सकता है। कौन कहाँ तक पहुँचा है वो अलग बात है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है वो एक अहम मौजू है कि हमारे अंदर क्या कमालात पाए जाते हैं जिससे हम वाकिफ नहीं। मैं कुछ मिसालें आपकी खिदमत में बयान कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मासूम से हट के बात किया जाए, क्योंकि मासूम का जैसे ही जिक्र आता है वैसे ही हमारे पास एक बेहतरीन बहाना होता है। हम ये कहते हैं कि वो मासूम हैं, साहिब कमाल हैं, साहिब फजीलत हैं, साहिब शरफ हैं, हम उनके जैसे नहीं हो सकते। लेकिन कुरान में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो इंसानी कमालात को बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर जनाब सुलेमान अपने दरबार में तशरीफ फरमाए और आप ये इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कौन तख्त बिल्कीस को सबसे जल्दी मेरे पास ला सकता है। यही सवाल हुआ ना कि सबसे जल्दी कौन मेरे पास यहाँ पेश कर सकता है। पहले मैं ये बता दूं कि कहाँ से कहाँ बुलवाया जा रहा है। जनाब बिल्कीस का क़याम है यमन में, जनाब सुलेमान है आज के दौर में जेरूसलम में, फिलिस्तीन में। ये फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास का है। एक चीज मंगवानी है 2000 किलोमीटर के फासले से, डिस्टेंस 2000 किलोमीटर का मंगवाना है। पूछा कि कौन लाएगा। इफरीत वहां खड़ा हुआ, कहा या रसूलल्लाह
میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کر دوں گا. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ اجنہ میں سے ہے، جنات میں سے ہے. اس نے کہا حضور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. کیا کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے بیٹھیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، بہت دیر ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں جناب سلیمان ہوتے تو یہ بلنکٹ والوں سے بھی راضی نہ ہوتے، کیونکہ وہ بھی 10 منٹ لگاتے ہیں. اور اکثر آج کل پارسل رک جاتا ہے اور 2 کا 3 دن ہو جاتا ہے. آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں بھی اگر ہمارا کوئی پارسل پہنچ جائے تو آپ خیر منائیے. جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اٹھ کے بیٹھنا. اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی ضعیف آدمی بھی ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے بیٹھ جائیں تو شاید ان کو 10 سے 12 سیکنڈ لگے گا. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ لگے گا. بہت ضعیف ہو، شاید 2 آدمی سہارا دے کر کے کھڑا کریں اور بیٹھا دیں تو شاید 20 25 30 سیکنڈ. جناب سلیمان کو یہ 30 سیکنڈ کا بھی وقفہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. کہا نہیں یہ بہت دیر ہے. پھر کہا اور کون ہے؟ جناب آصف ابن برقیہ کہتے ہیں حضور میں آپ کی خدمت میں اس تخت کو پیش کر دوں گا بطرفت عین، پلک جھپکتے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. عزیزان محترم، اس سوال کے پیچھے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو. جناب سلیمان کا یہ جو سوال ہے، یہ سوال اپنے کمال کو دکھانا نہیں. مثال کے طور پر ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی کیمسٹری کا پروفیسر موجود ہو اور بہت فاضل، بہت قابل ہو، اور وہی آ کر کے کہے کہ کیمسٹری کی یہ ایکویشن جو ہے میرے علاوہ کون سالو کر سکتا ہے. ساری یونیورسٹی کو پتا ہے کہ سوائے ان کے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو میرے کمالات کے بارے میں پتہ چل جائے. آپ تو پوچھیں گے نہیں کہ آپ کے اندر کتنے کمالات ہیں، اسی لیے بہانے سے ہی صحیح کہ یہ ایکویشن ہے، اس کو کون سالو کرے گا. جب یہ کوئی نہیں سالو کر پائے گا تو کہیں گے حضور آپ بھی بتا دیجئے، اس مسئلے کو آپ ہی حل کر دیجئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے کمال کو دکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن جناب سلیمان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ان کو خود وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے کہ انہیں کسی کے اور کے سامنے کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ جو حاضرین موجود ہیں، 2 کا تو ذکر قرآن نے کیا ہے، نہ جانے کتنے اور وہاں موجود تھے جو ممکن ہے کسی نے کہا ہو کہ ہم 1 گھنٹے میں پیش کر دیں گے، کسی نے کہا ہو 2 دن میں پیش کر دیں گے، کسی نے کہا ہو 4 دن میں پیش کر دیں گے، کسی نے کچھ اور جواب دیا ہو. 2 کا ذکر قرآن نے کیا ہے. دونوں میں کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ جتنی دیر میں آپ کھڑے ہو کر کے بیٹھیں گے اتنی دیر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. دوسرے نے کہا یا نبی اللہ جتنی دیر میں آپ پلک جھپکیں گے ہم آپ کے سامنے اس تخت کو پیش کر دیں گے. عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے یہاں پر اپنے کمالات کو بیان کرنا نہیں ہے، اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ وہ کمالات ہیں جو پوشیدہ ہیں تمہارے اندر. یہ وہ کمالات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں تمہارے اندر. تم اپنے کمالات سے واقف نہیں ہو، تم اپنے پوٹینشل کو پہچانتے نہیں ہو. اگر اپنے کمالات کو پہچان لو گے تو جناب آصف نے برقیہ کوئی معصوم نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے. قرآن نے ایک مختصر سی خصوصیت بتائی ہے، عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب آپ ذرا سوچئے کہ کتاب کے تھوڑے سے علم سے اگر کوئی انسان یمن سے فلسطین اس تخت کو پیش کر دے لمحے بھر میں، آج کی زبان میں کہا جائے ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے سے، اور جناب بلقیس کا تخت کوئی ایسا 3x6 کا نہیں تھا جو ہاسٹل میں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا تھا آ گیا. روایت میں جو ملتا ہے، تاریخ میں جو ملتا ہے
وہ یہ ہے کہ وہ تخت اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جب جناب بلقیس اس پہ تشریف رکھتی تھی تو ان کا پورا کیبنٹ گویا جسے کہا جائے وہ سب اس پہ بیٹھتے تھے. کوئی چھوٹا موٹا تخت بھی نہیں تھا, وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ سب کے سب اس پہ بیٹھا کرتے تھے. یہ ہوا کیسے؟ انسانی کمال کی وجہ سے. انسان جیسے جیسے اپنے آپ کو پہچانتا جائے گا, اپنی شناخت کو پیدا کرتا چلا جائے گا, اپنے آپ کو پہچانتا جائے گا, جیسے جیسے اپنے کمال کو نکھارے گا ویسے ویسے اللہ کے نزدیک بھی پہنچے گا اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی آئے گا, دوسروں کی نگاہوں میں بھی آئے گا. اب یہاں پر میں اپنی بات کی طرف واپس پلٹتے ہوئے, مولا کائنات کی زندگی ہمارے لیے ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کہتے ہیں ارے وہ تو مولا تھے. عزیزوں, مولا اپنے کمالات کو دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. مولا ہمیں اپنی سادگی کے ذریعے سے جینا سکھانے آئے تھے. یعنی کس طریقے سے جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, اس ناممکن چیز کو ممکن کیسے بنایا جائے یہ بتانے آئے. اب آپ حیات طیبہ کو دیکھیے, کمالات اپنی جگہ پر ہیں, جو فضائل امیر المومنین کے ہیں آپ سالہ سنتے آئے ہیں اور ہر سال سنتے ہیں کہ جہاں سے آپ کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوا کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو مولا کائنات کو حاصل ہوا کہ ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں, اور وہ بھی ایسے ویسے نہیں ہوئی. جہاں پر جناب مریم عبادت گاہ کے اندر موجود ہیں, معبد کے اندر موجود ہیں, حکم پروردگار ہو رہا ہے کہ مریم یہ زائش گاہ نہیں ہے, یہ مٹرنٹی نہیں ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے, آپ اس جگہ سے باہر چلیں. لیکن جب ولادت امیر المومنین کا وقت آیا عزیزوں, جب ولادت امیر المومنین کا وقت آیا تو خود خانہ کعبہ نے مسکرا کر یہ بتا دیا کہ آنے والا ایسا ہے کہ جس کی ولادت یہاں ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے. جہنم تمہیں قبول کرے. علی کے حق دشمن زندہ مردہ پہ لعنت. نعرہ صلوات. آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اس کے بعد 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں. پہلی مرتبہ مولا کائنات نے آغوش رسالت میں اپنی آنکھ کھولی اور سب سے پہلے رخ انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت کی, اور اس کے بعد کہا, یہاں پہ ایک بہت حساس بات میں کہنے جا رہا ہوں, کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں, توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. اب یہاں پہ بہت سارے اعتراضات ہیں. اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب امیر کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے, یعنی ابھی پیغمبر کو رسالت نہیں ملی ہے, اور 10 سال پہلے امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے. اور مورخین نے لکھا کہ مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے سورہ مومنین کی تلاوت فرمائی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو امیر المومنین نے قرآن سنایا کیسے؟ سوال ہے نا بھائی, چاہنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کبھی اعتراض ہو تو اس کا جواب بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے لیکن مولا کائنات نے اس کی تلاوت پہلے کی ہے؟ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے.
جتنا مشکل ہم اس کا جواب سمجھ رہے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ اب سوال میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے واقعات پیش کرتا ہوں، آپ خود بتائیے۔ یہ بتائیے مولا کائنات نے انگوٹھی پہلے دی تھی کہ آیت پہلے نازل ہوئی؟ اہل کے ساتھ چادر میں پہلے آئے تھے کہ آیت پہلے نازل ہوئی؟ جناب سیدہ نے اور اہل حرم نے پہلے روٹیاں دی تھی کہ آیت پہلے نازل ہوئی؟ عزیزوں بہت سادی سی بات ہے، اہل بیت وہ ہیں جب پہلے عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے آیتیں نازل ہوتی ہیں، اصحاب وہ ہوتے ہیں کہ جب آیت نازل ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اسی لیے فرق ہے، اصحاب اور ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ اہل بیت وہ کام کرتے ہیں کہ جن کی شان میں قرآن قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، اہل بیت وہ ہیں کہ جب کچھ کرتے ہیں تو ان کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جب کوئی عمل کرتے ہیں تو جبرائیل بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اصحاب وہ ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے فرق ہے، اہل بیت کے دامن تھامیے، اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو جن کے ساتھ قرآن ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں کی اہمیت ہے، اہل بیت ان کی کوئی برابری نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کا دامن تھام لیا لم تضلوا، کبھی بھی ہرگز انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن دونوں چیز ہونی چاہیے، ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے تو ہمارا ساتھ قرآن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اسی شب میں جب امیر المومنین اپنے گھر والوں کے درمیان میں آخری سانسیں لے رہے ہیں تو یہاں پر کچھ وصیتیں فرمائی۔ اللہ اللہ القرآن، کہ قرآن کا خیال رکھنا، قرآن سے اپنی وابستگی رکھنا، اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا، اپنے آپ کو جوڑے رکھنا۔ ہم کہیں نہ کہیں قرآن سے بہت فاصلہ ہو گیا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری دوسری کمٹمنٹس ہیں، کہیں بزی ہیں، کہیں آفس ہے، کہیں جاب ہے، الگ الگ جگہ پر ہم مصروف ہیں اور ہماری زندگی میں قرآن سے دوری ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، البتہ تلاوت قرآن کا ثواب بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان تلاوت قرآن کرے، لیکن تلاوت سے زیادہ تفقہ، تدبر، تفکر، یعنی اس کے بارے میں سوچے، ایک لائن پڑھے، ایک آیت پڑھے، لیکن تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھے، سمجھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جب وہ سمجھنے لگے گا تو اس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہوں گی۔ لیکن جب تک ہم صرف پڑھتے رہیں گے، رٹتے رہیں گے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں بھی دیکھیں، ہم لوگ اکثر دعائیں پڑھتے، دعائیں پڑھنے کو نہیں کہا گیا ہے، دعائیں کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہم لوگ پابندی کے ساتھ شب جمعہ آ گیا، اچھا
آج دعائے کمائل ہونی چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے، کلام معصوم ہے. کلام معصوم کو پڑھنے سے خود بخود ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہدف یہی نہیں ہے کہ اس کو ریپیٹ کرتے رہنا. نہیں، اس کا ایک جملہ لے لیں، ایک جملہ لیں اور اس کے بارے میں سوچیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. بار اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. سینکڑوں بار ہم نے دعائے کمائل پڑھی ہے، لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے، اکثر ہوتا ہے نا کہ کتنی دعا مانگے قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، مانگتے ہیں اللہ سن ہی نہیں رہا ہے. ہم تو نماز بھی پنجگانہ وقت پڑھتے ہیں، ہم تو مستحبات بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے قبول نہیں ہو رہی؟ کیا اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سنائی نہیں دے رہا ہے. کیا ہمارے مانگنے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. کیا وہاں پہنچ نہیں رہا ہے؟ کیا ان کے ادھر کوئی سننے والا نہیں ہے؟ نہیں، سننے والا بھی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ پہنچ کیوں نہیں رہی؟ کیا وجہ ہے؟ سادی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کبھی کسی اپنے عزیز کو آپ اسٹیشن پہ سی آف کرنے جائیے، آپ گئے پہنچانے کے لیے، اس کا ٹکٹ جو ہے مثلا اے سی میں، AC2 AC3 کہیں پہ بھی آپ بیٹھا دیں. آپ باہر اسی ڈبے کے باہر کھڑے ہیں، شیشہ بیچ میں ہے، وہ اندر ہے. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پانی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے. پھر آپ نے پوچھا پانی رکھا ہے؟ ٹرین رکے گی نہیں کہیں؟ کہاں سب خیریت ہے. ابھی بتائیے کہ اس میں کوئی کمی ہے؟ کیا ان کو سنائی نہیں دیتا ہے؟ نہیں، الحمدللہ ان کا کان بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. کیا آپ جو بول رہے ہیں اس میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. کیا آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے؟ نہیں، ان کو سمجھ میں آئے گی. تو وجہ کیا ہے؟ یہ مس کمیونیکیشن کیا ہے؟ مس کمیونیکیشن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک رکاوٹ ہے، یہاں پر ایک بیریئر ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ادھر پہنچ نہیں رہا ہے. اسی چیز کے لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ وہ گناہ ہیں ہمارے جو ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں اللہ تک پہنچتی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے گناہوں نے ہماری دعاؤں کو قید کر لیا. یہی ہوتا ہے جب ہمارے اس میں گیپ آ جاتا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ فنکشنل ہیں، دونوں اپنے اپنی جگہ پہ برابر کام کر رہے ہیں، لیکن ایک الگ جگہ پر ہے اور دوسرا الگ جگہ پر ہے. بیچ میں ایسی رکاوٹ ہے کہ ادھر کی چیز ادھر نہیں پہنچ رہی ہے. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. اجازت محترم، امیر المومنین کی حیات بھی ایسی ہی ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے ہم کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم کو کچھ ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا ہے. وہ تو امام ہے، وہ معصوم ہے اور ہم کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہی آئے. میں ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. مولا کائنات کی اگر زندگی کو دیکھنا ہے اس کے کئی گوشے ہیں. ہر آدمی جو بھی ہے، ہم سب بہت غور سے سنیے گا، ہم سب کی جو زندگی ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک گھر کے اندر اور ایک گھر کے باہر. ایسا نہیں، انسان کی زندگی کے کئی سارے پہلو. ایک آدمی ہے، اس کو آپ کبھی جج نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا. مثال کے طور پر ہم سب اپنی مثال لے لیں. گھر میں ہم بڑوں کے ساتھ ایک انداز سے رہتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کسی دوسرے انداز کے ساتھ رہتے ہیں، والدین کے ساتھ کوئی دوسرا رویہ ہوتا ہے، زوجہ کے ساتھ کچھ اور انداز ہوتا ہے،
بھائی بہن کسی دوسرے مزاج سے واقف ہیں، جب باہر نکلے کالج گئے، کالج میں وہ دوست جو ہمارے بچپن کے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے، جو ہمارے سینئر ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے، جو ہمارے پروفیسر ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے، جب ہم آفس گئے، آفس میں سینئرز کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے، جونیئرز کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے، کلیگز کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان سب میں سے آپ کون سے ہیں؟ کبھی کبھی انسان ڈرتا ہے کہ کہیں پروفیشنل میٹنگ میں گئے ہیں، کوئی ایسی جگہ گئے جہاں پر سب لوگ آپ کو بڑی عزت دیتے ہیں، اسی درمیان میں آپ کو کوئی بچپن کا دوست مل جائے جو آپ کے تمام کارناموں سے واقف ہو، آپ وہاں عزت مآب بنے ہوئے بیٹھے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے، سوٹ میں صاحب کی طرح آپ کو بلایا جا رہا ہے، یہ بسم اللہ تشریف لائیے، اور اتنے میں آپ کو کہیں گوشے میں کوئی آپ کا بچپن کا دوست دکھ جائے، آپ ہر وقت یہ چاہیں گے خدا نہ کرے کہ اس کے منہ سے کچھ نکلے۔ یہ ڈر لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو ویسے پہچانتا ہے جب آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہم کو اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ اسی لیے بچپن کے دوست بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کوئی بچپن کا دوست کبھی دشمن ہو جائے، کیونکہ پھر وہ آپ کی ہر کمزوری کو پہچانتا ہے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کبھی کسی سے دوستی کرو تو ہمیشہ ایک حد تک کرو کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہارا دشمن ہو جائے تو تمہیں اس طریقے سے نقصان نہ پہنچا سکے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال نہ سکو، اور اگر کسی سے دشمنی کرو تب بھی اس چیز کا گنجائش رکھنا، اس چیز کی مجال رکھنا کہ اگر کل کو ہمیں دوستی کرنا پڑے تو پھر ہم دوستی کر سکیں۔ یہ دونوں چیز کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ دوستی زیادہ قیمتی ہے کہ رشتہ داری؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا دوستی زیادہ قیمتی ہے یا رشتہ داری؟ کیونکہ ہم لوگ دونوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ تو کبھی دوستوں کے ساتھ۔ مولا نے فرمایا دوستی ہیرے کی طرح بے حد قیمتی، رشتہ داری سونے کی طرح ہوتی ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یمنا رسول اللہ، آپ نے دوستی کو زیادہ ویلیو دی ہے، زیادہ قیمتی بیان کیا ہے، اور رشتہ داری کو، اس کی ویلیو کو کم بیان کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دوستی انسان اپنے مزاج کے حساب سے بناتا ہے، اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے، اس لیے جب وہ دوست بناتا ہے تو قیمتی دوست بناتا ہے، اور رشتہ داری میں اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں پیدا ہو گیا اس میں والدین معین ہیں، رشتہ دار چچا چچی پھوپھی ماموں، یہ سارے کے سارے رشتہ دار میں کوئی اختیار اس کا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک خاصیت ہے، کا خاصیت کیا ہے؟ کہا دوستی چونکہ ہیرے کی طرح ہے، اگر اس میں کوئی لائن آ جائے، کوئی اسکریچ آ جائے تو پھر اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیے کبھی دوستی میں اگر کوئی انبن ہو گئی، ممکن ہے کہ ساتھ میں اٹھے بیٹھے یہ دوستی آگے تک چلتی رہے، لیکن اس ایک خدشے کی وجہ سے وہ دوستی پہلی جیسی نہیں ہوتی۔ لیکن رشتہ داری کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کبھی خراب بھی ہو جائے، دو بھائیوں کے درمیان میں اختلاف بھی ہو جائے، جھگڑا بھی ہو جائے، تو جب چاہیے اس کو پگھلا دیجئے، یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے پر محمد والی۔ عزیزوں، تو امیر المومنین کی حیات طیبہ کا ایک رخ ہم باہر سے شروع کرتے ہیں۔
ایک رخ ہے دوستوں والا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ امیر المومنین صرف سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے؟ کبھی میسم کی دکان پہ آ کے دیکھیے. امیر المومنین میسم کی دکان پہ دکھائی دے، وہ بھی کب؟ جب خلیفۃ المسلمین تھے. اللہ اکبر. آج ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں آفیسر ہو گئے ہیں اور اگر ہمارے کسی دوست نے فون کر دیا کہ ارے آپ سے ملنے آنا تھا، اوہو ابھی تو ٹائم نہیں ہے، تو جائیے میں اپنے سیکرٹری کا نمبر دیتا ہوں، آپ اس کو فون کریے گا، انشاءاللہ ویکینڈ پہ ملاقات ہوتی ہے. امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین ہیں اور وہ بازار میں جناب میسم کی دکان پہ دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ گرمی کا موسم ہے، امیر المومنین دارالخلافہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی صحابی نے دیکھا، کہا کہ مولا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ آپ دارالامارہ کے اندر جا کے بیٹھیے، یہاں مناسب نہیں ہے. جیسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کسی منصب کو حاصل کیا، کسی پوسٹ پہ پہنچے، فوراً آپ اپنے آپ کو جو ہے لیے دیا جسے کہا جاتا ہے، اپنے آپ نے دامن آپ نے سمیٹا، اس کے بعد اب ہم کمی لوگوں سے ملتے ہیں، بہت بزی رہتے ہیں. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ میں دارالامارہ کے دروازے پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی حاجت کو لے کر کے آئے اور یہاں دربار اسے روک لے اور اس کی حاجت کو پورا کرنے میں مجھے تاخیر ہو جائے. اللہ، یہ مزاج علوی ہے، جہاں پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے کار خیر کرنا ہے. یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ کریم ہیں جن کو انتظار نہیں ہے کہ کوئی آئے ہمارے دروازے پر تو ہم اس کے لیے کچھ کر دیں. آپ نے بعض الفاظ سنے ہوں گے کہ فلاں صاحب بہت سخی ہیں. سخاوت کے کئی مرحلے، سخی میں اور کریم میں فرق ہوتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو اس کو پاس ہے اس میں سے اگر وہ کسی کو کچھ دے دے. مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 5,000 روپے جیب میں ہے، اس کی ضرورت 4,000 کی ہے، 1,000 جو بچا ہے اس کے پاس، اس کو رائے خدا میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے. یہ آدمی سخی ہے. البتہ اس کا درجہ بھی کوئی کم نہیں ہے. سخی ہونا، بانٹنا، ہر آدمی نے حاتم طئی کا نام سنا ہے. اچھا، اس کے بارے میں بھی ایک کنکلوژن کلیئر کر دوں کہ وہ مسلمان نہیں تھا. ہمارے یہاں جتنے بھی ڈرامے بنے ہیں سب میں وہ مسلمان ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اسلام آنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکا تھا. لیکن چونکہ ہمارے یہاں عام تصور یہ ہے کہ جو کوئی بھی عرب میں پایا جاتا ہے وہ سب مسلمان ہے، اسی لیے یہ بیچارے جو وہاں کے کرسچن ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے. حاتم طئی بھی انہی سے تھا. حاتم طئی اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے 7 دروازے ہیں. کوئی اگر پہلے دروازے سے آیا اور اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا تو وہاں سے دیا، دوسرے سے آئے تو پھر دیا، تیسرے سے آئے تو پھر دیا، 5ویں 6ٹھے 7ویں ہر دروازے سے آتا جا رہا ہے اور حاتم طئی اس کو دیتا جا رہا ہے. کسی نے معصوم سے آ کے پوچھا، کہا معصوم حاتم طئی جو ہے 7 دروازوں سے بانٹتا ہے، ہر دروازے سے آنے والے کو لوٹاتا نہیں ہے، جس دروازے سے بھی وہ آتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دیتا ضرور ہے. ایک دروازے سے آیا، دوسرے دروازے سے آیا، تیسرے دروازے سے آیا، حاتم طئی دیتا بہت ہے، سخی بہت ہے. کہا آپ کی سخاوت زیادہ ہے یا حاتم طئی کی سخاوت زیادہ ہے؟ معصوم نے فرمایا حاتم طئی سخی ضرور ہے لیکن اس کو بھی مجبور ہے کہ وہ ایک سے دے تو وہ دوسرے سے آئے، دوسرے سے دے تو وہ تیسرے سے آئے. اگر ہمارے در پہ کوئی آتا ہے تو ہم ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر اس کو دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. یہ وہ دروازہ ہے جسے عطا کرنے والا دروازہ ہے. عزیزان محترم،
سخی وہ ہے جو دیتا ہے، بانٹتا ہے. کسی نے پوچھا کہ حاتم طئی کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے پہلے تھا تو اسلام پر دنیا سے نہیں گیا ہے. پیغمبر سے سوال ہوا، پیغمبر نے فرمایا حاتم طئی اپنے عقیدے کے بنیاد پر اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے پروردگار اسے آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا. تو سخاوت کو آپ ہلکا نہ سمجھیے. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ دے دیا تو بہت کمال کیا. ہمارا تو حال یہ ہے، اب کچھ اپنے حالات بھی سن لیجئے، کہ اگر مجلس کے باہر، مسجد کے باہر نکل کے گئے اور کوئی مانگنے والا آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجیے. 5 آدمی کھڑے ہیں، ان میں سے کسی کے ایک صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت ڈھونڈنے کے بعد، آپ کو تو پتہ ہی ہے کیسے دیا جاتا ہے، بہت ڈھونڈنے کے بعد کوئی ایک نوٹ نکالی اور اس کے حوالے کر دیا. اب اس نے جیسے ہی اس نوٹ کو لیا، اس نے اس ہاتھ کو دوسرے طرف بڑھایا. 5 آدمی کھڑے ہیں نا، اب جیسے ہی دوسرے طرف ہاتھ بڑھایا، بھائی صاحب آپ، انہوں نے کہا اسی میں ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس 10 روپے میں جو دیا تھا، اگر 10 روپے دیا ہے تو، کیونکہ صدقہ تو بدنام ہے 1 روپے اور 2 روپے کے لیے. پھر ہم یہ کہتے ہیں گھر سے باہر نکلے تھے، صدقہ نکال کے نکلے تھے، کام کے لیے گئے تھے 2 کروڑ کی ڈیل کرنے، صدقہ نکالا تھا 2 روپے کا. تب آپ کیا چاہتے ہیں کہ 2 روپے میں کتنا بڑا انشورنس ملتا ہے؟ آپ ہیلتھ انشورنس کرانے جاتے ہیں، یہ اس کا بھی پریمیم 40-50 ہزار کا ہوتا ہے. جتنا بڑا کام اتنا زیادہ بڑا اس کا پریمیم. یہ تو سٹینڈرڈ سی بات ہے. ہم کام کرنے جاتے ہیں کروڑوں کا، لیکن صدقہ بیچارہ آج تک اگر وہ 2 سے 5 ہو گیا ہو تو امام ضامن تو 1 روپے میں ہی ہم اس کو پورے سفر کے لیے انشورنس کر دیتے ہیں کہ بس مولا کی ضمانت میں دے دیا جائیے. یہ ہے یہ اہل بیت کے در پہ آئے. کیا ہوا؟ اہل بیت کے در پہ کمال کیا ہے کہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. در زہرا پہ آئے، کیفیت کیا ہے؟ سخی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے اور اس نے اس میں سے جو بچا اس نے دے دیا. کریم کون ہوتا ہے؟ کریم وہ ہوتا ہے جو پہلے دوسروں کو دیتا ہے، جو پہلے دوسروں کو دیتا ہے اور اس کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو خود استعمال کرتا ہے. یہ وہ کریم ہے. اور اس کے بعد یہ تو آ گیا انفاق کا مسئلہ. اس میں یہ اہل بیت کی ذات صرف انفاق تک یہ محدود نہیں ہے، یہ ایثار کرنے والے لوگ ہیں. ایثار اور انفاق میں کیا فرق ہے؟ انفاق کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ یہ 2 بوتل رکھی ہے، آپ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، میں نے یہ بوتل اٹھایا اور آپ کے حوالے کر دیا. ایک آپ کو دے دیا، ایک میں نے خود رکھ لیا. یہ ہو گیا انفاق. یعنی ایک آپ کو مل گئی، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، ایک میں نے رکھ لیا، میری ضرورت پوری ہو گئی. اسے کہتے ہیں انفاق. اگر یہاں پر ایک ہی بوتل ہو، اگر ایک ہی بوتل ہو، روزہ کھلنے والا ہے، افطار کا وقت نزدیک ہے، جیسے ہی اذان ہوگی، دن بھر کی تھکن ہے، دن بھر کی پیاس ہے، اب مجھے افطار کرنا ہے، اب وہاں پر بوتل میں پانی ایک ہی ہے، سامنے ایک صاحب موجود ہیں، کبھی وہ ہم کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پانی ایک ہی گلاس میں موجود ہے، ایک ہی بوتل میں پانی موجود ہے. اب اگر ہم نے اپنی پیاس کو برداشت کرتے ہوئے یہ پانی کی بوتل دے دی تو اب یہ اسے انفاق نہیں کہیں گے، اسے ایثار کہیں گے. اب ذرا در زہرا پہ آئیے. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، پانی سے سحری کیا تھا، اب پورا دن روزہ ہے. روزہ رکھنے کے بعد جب شام کو افطار کا وقت آیا تو کبھی کوئی اسیر آ جاتا ہے، کبھی کوئی ابن سبیل آ جاتا ہے، کبھی کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، تو یہ روٹیاں خود نہیں مصرف کرتے ہیں، یہ روٹیاں اٹھاتے ہیں، راہ خدا میں دے دیتے ہیں. جب اس طریقے سے ایثار کرتے ہیں تو ان کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد.
یہ وہ افراد ہیں کہ جو دینے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں. ہم ان کے جود و کرم کے نمونے دیکھتے ہیں، ان کی داستانیں سنتے ہیں. اس کرم کے آگے ایک اور چیز پائی جاتی ہے جسے جود کہا جاتا ہے، جسے امام محمد تقی علیہ السلام محمد تقی علیہ السلام صاحب ایک لقب ہے جواد الائمہ. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اس گھر میں ہے. کیا کرے دوسرا ایسا کہ دوسروں سے الگ ہو؟ جواد کون ہوتا ہے؟ پہلا کون تھا؟ پہلا سخی تھا. سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت پورا کرنے کے بعد جو مال بچ گیا ہے وہ راہ خدا میں دے دے. کریم وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں پہلے دے دے اور اگر کچھ بچ جائے تو اسے خود استعمال کرے. لیکن ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دروازے پہ کوئی آئے، اگر دروازے پہ کوئی آ گیا ہے تو ہم نے دے دیا. کوئی مانگا ہم نے دے دیا، کسی نے ہاتھ پھیلایا ہم نے دے دیا. جواد وہ ہوتا ہے جو صاحب جود وہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتا ہے کہ کوئی در تک آئے، بلکہ علی کی طرح رات کی تاریکیوں میں اپنے کاندھے پر بوریاں لاد کے کبھی اس یتیم کے گھر پر، کبھی اس بیوہ کے گھر پر، کبھی اس مسکین کے گھر پر، کبھی اس خرابے میں، کبھی اس اندھیرے میں جا کر کے بانٹتا ہے. علی کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. دروازے پہ آنے والے کو تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن جو دوسروں کے در پر جا کے دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. کس طریقے سے علی بن ابی طالب اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کچھ ایسی باتیں ہیں یہاں پہ چونکہ جوانوں کا مجمع ہے، بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ دین کا مطلب ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہونا. ابھی بھی آپ 1400 سال پہلے کی فکر میں ہیں عزیزو. اس 1400 سال کی پہلے کی فکر کے برابر بھی ہمارے اندر ذہن اور دماغ نہیں ہے کہ ہم ویسا بھی سوچ سکیں. ابھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ کس کے پاس اتنی جرأت اور مجال ہے وہ کام کرنے کی. بڑی سادی سی بات ہے، سب نے سنی ہے، صرف اس میں ایک گوشہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. مولا کائنات جب ہجرت فرما کر کے مدینے آ گئے سن 2 ہجری، لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ کو چاہیے کہ آپ پیغمبر کے پاس جائیں اور جانے کے بعد جناب سیدہ کا ہاتھ مانگیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رکھی. کہا کہ آپ بھی جائیے، آپ جا کر کے پیغمبر سے کہیے تو صحیح. جہاں اتنے لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہی منع کر دیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا. آپ جا کے کہیے. مولا کائنات نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کیا کہوں گا جا کے. کہا یہ سب بعد میں سوچیے کہ آپ جائیے. مولا کائنات پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد جناب سیدہ کا ہاتھ مانگا. پیغمبر نے کہا کہ میں حکم الہی کا تابع ہوں، پروردگار کا حکم ہوگا تو میں راضی ہوں، اور اگر پروردگار نے منع کر دیا تو جیسے دوسروں کو منع کیا ویسے آپ کو منع کر دیا. پیغمبر نے پوچھا لیکن واپس ہے کیا؟ کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کے گھر میں ہی رہتا ہوں، وہیں آنا جانا ہے، وہیں کھانا پینا ہے. پیغمبر نے کہا آپ نے ذرا بھیج دیجیے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. کیا بھیج دیجیے؟ ذرا. ابھی تو جنگ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. سن 2 ہجری کے بعد سے
اسلام میں جنگ بدر و احد و خیبر و خندق یہ سارا سلسلہ اب تو شروع ہونے والا ہے. یا رسول اللہ پہلے ہی مرحلے میں ذرا بکوا دیا. اب آپ نے بات سن لی, بارہا سنی, اب ذرا سا اسلام کا ماڈرنائزیشن دیکھیے. اب یہاں پہ جتنے جوان ہیں, کس کے اندر اتنی جرأت ہے کہ کسی لڑکی کے باپ سے جا کے یہ کہے کہ مجھے آپ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے کوئی؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنے اوپر اعتبار نہیں, ورنہ ہر باپ ایک لائق داماد ڈھونڈتا ہے. اگر آپ کے اندر خود ہی کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ کمالات پائے جاتے ہیں کہ کسی خاتون کو اچھی زندگی دے سکتے ہیں, تو آپ کس منہ سے جائیں گے؟ مسئلہ الٹا ہے. وہی میں نے کہا نا, اسلام جتنا زیادہ ایڈوانس ہے, ابھی جب تک واہ واہ ہو رہا تھا, اب نہیں ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت پیچھے ہے. اسلام اتنا آگے ہے کہ آج ہماری ماڈرن سوسائٹی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی, ہم ہضم ہی نہیں کر پا رہے. نہ لڑکے کی اینگل سے دیکھا جائے, وہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمارا ہاتھ پیر توڑ دیا جائے گا, اور جو باپ ہے لڑکی کا, کسی کو آنے تو ہم خود اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں گے. تو یہ مسئلہ دونوں طرف کا ہے کہ جہاں پر سب کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کوئی کچھ بول نہیں پا رہا. تو اسلام نہیں نہ کہیے کہ اسلام بہت پرانا ہے, نہیں, اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچا ہے. یہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے کہ جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ دیں گے. ورنہ میں ابھی ایک سفر میں دسمبر میں گیا ہوا تھا سری لنکا, وہاں پہ الحمدللہ توفیق حاصل ہوئی کہ سری لنکا میں سب سے پہلا ایک حسینیہ تعمیر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. تو وہاں پہ میں, ہمارا ایک کلاس میٹ تھا حوزیل میں قم میں, اس کے گھر پہ میری دعوت تھی. میں وہاں پہنچا, پہنچنے کے بعد دسترخوان جہاں لگا انہوں نے کہا چلیے. میں گیا, دیکھا کہ وہ دوسرے گھر میں لے کے چلے گئے. میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری سالی صاحبہ کا گھر ہے. تو ہم نے کہا وہ کس کا گھر ہے؟ کہا وہ ہماری بیگم صاحبہ کا گھر ہے. میں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہ نہیں, ہمارے یہاں لڑکے کی رخصتی ہو جاتی ہے. تو وہاں معلوم یہ چلا کہ وہاں رشتہ لڑکی والوں کی طرف سے آتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری کلچرل ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اسلام سے تعلق ہوتا تو پیغمبر خود اپنے لیے داماد تلاش کر رہے ہوتے, نہ کہ مولا کائنات جاتے ہاتھ مانگنے کے لیے. جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ جناب خدیجہ نے اپنے طرف سے پیغام بھجوایا, امیر المومنین نے اپنے طرف سے پیغام بھجوایا. یعنی سیرت طے ہو رہی ہے کہ جو جس لائق ہے وہ اس حساب سے اپنے طرف سے کام کر سکتا ہے. یعنی کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے یہاں دونوں طریقے کے ایگزامپل پائے جاتے ہیں. ایک طرف جناب خدیجہ کا ایگزامپل ہے کہ جہاں پہ وہ خود تو خاتون ہیں, پیغمبر کے لیے رشتہ بھجواتی ہے. دوسرے طرف امیر المومنین کی سیرت دکھائی دیتی ہے کہ وہ امیر المومنین جا کر کے رشتہ دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کس چیز کو عکس کرتے ہیں. ورنہ اسلام میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے, نہیں. اسلام آیا ہے آپ کی زندگی کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی پیچیدگیاں ہیں, جتنے مسائل ہیں, وہ سب کے سب اسلام کی وجہ سے. اسلام کی وجہ سے نہیں ہے ذرا. اسلام آیا ہے چیزوں کو آسان بنانے کے لیے. البتہ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, مسئلہ صرف آج زمانے میں اتنا سا ہے کہ اسلام اور مسلمان ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق نہیں. مسلمان اپنا خود اپنا نہ جانے کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا سارا اسلام یہی ہے. اسلام کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماننے والے کہاں ہیں. یہی حال ہے. اسلام کچھ کہہ رہا ہے, مسلمان الحمدللہ
کچھ اور کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ آ کر کے خود اہل بیت کے گھر میں دیکھیے کہ اہل بیت کے گھر کا مزاج کیسا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ہمیں اپنے آپ کو جو گھر کی ضرورتیں ہیں, جو گھر کے کام کاج ہے, اس میں زیادہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عورتوں کا کام ہے. پھر ہم امیر المومنین کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے چکی چلا. ہم امیر المومنین کو دیکھتے ہیں کہ کبھی بچوں کو سنبھال رہے ہیں. ہم امیر المومنین کو دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. بھائی میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. صرف یہ کہہ کر کے دامن نہیں بچا لینا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں, وہ معصوم ہیں, وہ تمام چیزوں کے مالک ہیں, ان کا کچھ اور حساب و کتاب ہے, ہمارا کچھ اور حساب و کتاب ہے. یہ ہماری ہپوکریسی ہے, ہماری منافقت ہے کہ جہاں پر جب یہ کہا جائے کہ آپ اہل بیت کی طرف جائیے تو ہم کہہ دیتے ہیں اہل بیت کہاں اور ہم کہاں, اور جب مر جاتے ہیں تو ساری ایصال ثواب میں یہی دعا کرائی جاتی ہے کہ ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرمایا جائے. کیوں بھائی؟ اب اہل بیت جہاں وہیں ہم, وہاں بھی کہتے ہیں اہل بیت کہاں اور ہم کہاں. وہاں تو یہ چاہیے کہ جہاں اہل بیت وہیں ہم. یہاں پہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اہل بیت کہاں اور ہم کہاں. اگر ہم کو اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے تو ہماری زندگی بھی اہل بیت کے جیسی ہونی چاہیے. اگر ہماری یہ زندگی اہل بیت کے جیسی ہوگی تو مرنے کے بعد بھی ہمیں جوار اہل بیت ملے گا. ورنہ روایت میں ہے جان محترم کہ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ جن کا عذاب جہنمیوں سے زیادہ سخت ہوگا. یہ بھی سنیے کہ بعض جنتی ہیں لیکن ان کا عذاب جہنمیوں سے زیادہ سخت ہوگا. البتہ عذاب کی کیفیت الگ ہے. عذاب کی کیفیت کیسی ہے؟ عذاب کی کیفیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی میٹھے کے شوقین اس کو ڈائبٹیز ہو جائے. یہاں تو پھر بھی امکان ہے. کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی بہت میٹھے کے شوقین تھے, رسگلہ کھایا, برفی کھائی, چائے میٹھی پی, یہ پیا وہ پیا, سوئیاں کھائیں, اس کے بعد ڈائبٹیز ہو گیا. یعنی ممکن تو ہے کہ کھا لے لیکن کھائیں گے تو نقصان کر جائے گا. اسی طریقے سے بعض وہ جنتی ہوں گے جن کو اپنے عمل کی بنیاد پر اور اللہ کی فضل کی وجہ سے ممکن ہے جنت میں جو جانا نصیب ہو جائے, کیونکہ ہم نے دعائی تو یہی کیا تھا نا کہ جنت میں چلے جائیں, جنت میں چلے گئے. لیکن جنت میں بھی درجات ہے. کچھ نچلے درجے کے ہیں, کچھ بالا ترین جنت الفردوس میں رہنے والے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے جگہ جائیں جہاں اہل بیت ہوں, یعنی جنت الفردوس میں جائیں, تو پھر ہمارا کردار بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا زندگی میں اہل بیت کا تھا. اگر ہم اپنی زندگی کو اس راستے پہ چلائیں گے تو یہاں بھی اہل بیت کے ساتھ ہوں گے, وہاں بھی ہوں گے. ورنہ ممکن ہے کہ ایک گلاس پانی کسی کو پلا دے, جنت میں تو چلے جائیں لیکن جوار اہل بیت وہاں بھی نصیب نہ ہو, تو بالکل کیفیت ایسی ہوگی کہ سامنے چائے میٹھی موجود ہے لیکن پی نہیں سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے نزدیک نہ لے جائیں گے اور اہل بیت کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے عزیزان محترم, تو ہو سکتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں جنت میں جانا کوئی مشکل کام نہیں, جنت میں جانا بہت آسان کام ہے. کیسے؟ مولا کائنات کی حدیث موجود ہے کہ اپنی نیکی کو جنت سے کم میں معاوضہ اس کا نہ کرنا, اس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. نیکی کیا ہے؟ کسی کو آپ نے ایک گلاس پانی پلایا, یہ نیکی ہے. اب اللہ اس کا خریدار ہے. اگر آپ اچھے سیلز مین بھی نہیں ہیں تب تو عزیز و فاتحہ, کیونکہ جو چیز آپ کی ہے قیمت آپ ہی تو طے کریں گے.
اب ہماری مرضی ہے، ہم نے کہا کہ ہم جنت سے کم میں بیچیں گے، خریدار خدا ہے، اب وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں چاہیے، جاؤ یہ ٹوٹی پوٹی جو نماز پڑھی ہے نہیں چاہیے رکھے رہو، نہیں، وہ خریدے گا، کیونکہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ قربتاً الی اللہ پڑھی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نیت بھی ٹھیک سے کہیے گا، ورنہ کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی سوائے خدا کے ہر آدمی سے قربت حاصل ہو جائے، اسی لیے قربتاً الی اللہ، اگر آپ کی نماز قربتاً الی اللہ ہے تو اللہ خریدار ہے۔ اب آپ اللہ کے سامنے جب موجود ہے تو آپ نے ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیا ہے تو اس کا وہ خریدار موجود ہے، جو قیمت آپ کہیں گے وہ دے گا۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قیمت کیا لیں گے، تو جنت میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے ایک گلاس پانی پلایا جنت میں چلے گئے، لیکن اس میں ایک جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ایک کیچ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ ایک نیکی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جانی چاہیے۔ بھئی آپ نے یہاں اتنی دیر مجھے برداشت کیا، آپ کے نامہ اعمال میں یقیناً حسنات اور نیکیاں لکھ دی گئی، ہم کہیں کسی سے ملنے گئے، ملتے ہی ساتھ اس کی خیریت پوچھی، احوال پرسی کیا، صلہ رحم، ابھی ادھر سلام علیکم کیا، حال چال پوچھا، اور جیسے ہی ہمارے سامنے سے گزرے، ارے کہاں صبح صبح کس کو دیکھ لیا، یعنی جو نیکی کی تھی اس کی ویلیڈیٹی صرف 10-15 سیکنڈ کی تھی، ادھر سے آئی اور الحمدللہ ادھر سے چلی گئی، اس نیکی کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایسی نیکی جو آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں چلی جائے، ایک گلاس پانی اگر آپ نے کسی کو پلا دیا ہے وہ آپ اپنے قبر میں لے کے چلے جائیے، والسلام، جنت آپ کا منتظر ہے، جنت میں آپ بہرحال چلے جائیں گے، لیکن جنت میں کب جائیں گے؟ قیامت کے دن، اس سے پہلے قبر کی منازل ہیں، اس کے الگ مسائل ہیں، لیکن جنت میں جانا مشکل نہیں ہے، لیکن جنت میں جانا مقصد نہیں ہے۔ اہل بیت تو کہتے ہی کہ ہمارا چاہنے والا جنت میں جائے گا، لیکن عزیزوں آپ خود سوچئے کہ ایسی جنت میں جانے کا فائدہ کیا جہاں پر ہم اہل بیت کو دیکھ بھی نہ سکتے۔ ہم آج اس دور میں کیا ہے، ہمارا امام موجود نہیں ہے، موجود ہے، لیکن ہم سے اور آپ سے زیادہ بدبخت کون ہے کہ ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں، ہر وقت دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، لیکن بدبختی یہ ہے کہ نہ یہاں دیکھنے کو نصیب ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہم جنت میں جائیں تو وہاں بھی محروم رہیں، کیا فائدہ ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ، یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان، نہیں، کم سے کم اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جب وہاں جائیں تو اہل بیت کا جوار نصیب ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد عزیزوں، بڑی مختصر سی انسان کی زندگی ہے، کچھ گزر چکی ہے، کچھ باقی ہے۔ اگر جاتے جاتے بھی اہل بیت کا دامن انسان تھام لے تو یہ وہ کریم ہے جو کبھی کسی کو روکتے نہیں ہیں۔ ہم نے ہر جیسے کو آتے دیکھا ہے، اور کی شخصیت بھی ایک عجیب شخصیت ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو بیان کروں گا، لیکن ہمارے حالات ہر سے زیادہ خراب نہیں، کم سے کم اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے تو ہم اس کو سدھار لیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمی کو کمی سمجھتے ہی نہیں،
یہ جو جہل ہے کہ معلوم ہی نہ ہونا کہ ہمیں پرابلم کیا ہے، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اگر ہم کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے اندر مشکلات کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، تو ہم اپنی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر معلوم ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، ہم سب سمجھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اگر سب کچھ ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی پریشانی کو پریشانی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ ہم سب کچھ ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ لہذا کبھی تھوڑا سا موقع ملے تو بیٹھ کے سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا صرف آئے کچھ سال رہے اور اس دنیا سے چلے گئے؟ نہیں حضرت، یہ محترم ہماری زندگی کا مقصد اتنا سا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بہت عظیم ہے۔ اللہ نے اس ساری کائنات کو ہمارے اور آپ کے لیے خلق کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم اپنے کمالات کو نہیں پہچان پا رہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام اسی لیے ہمارے درمیان میں تھے کہ ہم انسان کی حیثیت سے انسان کیا کر سکتا ہے اس کو سمجھ سکتے۔ اہل بیت کے کچھ انسانی رخ تھے جہاں پہ آپ نے کمالات کو چھوڑ کر کے ہمارے اور آپ کی جیسی زندگی بسر کی ہے۔ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، زندگی میں محنت کرنا، مزدوری کرنا، اس سے رزق حلال کمانا۔ ایک بات بیان کر دوں اور اس کے بعد آپ کی ذہن میں کمانا۔ ہم نے اکثر یہ واقعات میں سنا ہے کہ اہل بیت کے در پہ اگر کوئی آتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، جس نے جتنا مانگا اس کو دے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے، ہم نے سنا کوئی آیا کسی کو 100 درہم، کوئی آیا کسی کو 1000 دینار، کسی کو 5000 دینار۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 1000 اور 5000 دینار دیا جا رہا ہے، یہ کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ اگر یہ دینار معجزے سے دیا جا رہا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے تھیلی نکلی اور اس میں 5000 دینار اٹھا کے دے دیا، اگر معجزے سے دیا جا رہا ہے تو اللہ ہم کو بھی معجزہ دے گا، ہم بھی دے دیں گے، یعنی اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی محنت کی کمائی میں سے دیا جا رہا ہے تو پھر اس میں کمال ہے۔ تو پھر ایسا دل بھی ہو کہ انسان دینے کا دل رکھے، کیونکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے کوئی چیز جانے نہ پائے، ہر چیز کو پکڑ کے رکھے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جو دینے والا ہے، ہر چیز بانٹ دو۔ ہم نے دیکھا کہ اس گھرانے نے سب کچھ لٹایا ہے، سب کچھ، چاہے امام حسن رہے ہوں چاہے امام حسین رہے ہوں۔ یہ سیکھا کہاں سے؟ بس عزیزوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، یہ سیکھا اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے۔ اللہ سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ راہ خدا میں دیا ہے۔ عزیزوں، اللہ میرا مولا ہے، آج کی شب ہے اور بہت تکلیف میں ہے۔ آخری شب ہے، انیسویں شب، جب ساری رات عبادت میں گزار چکے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر جا گئے۔ ام کلثوم نے پوچھا بابا کہاں؟ کہا کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں۔ حسنین سے کہنا کہ آج مسجد نہ ہے۔ ابھی مولا گھر سے باہر جانا چاہتے تھے کہ مرغابیوں نے دامن تھام لیا۔ شاید مرغابیاں بھی جانتی کہ مولا جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں۔ مولا نے ایک مرتبہ ام کلثوم کی طرف دیکھا، کہا کہ بیٹی
اگر تم ان کے دانے پانی کا انتظام نہ کر پانا تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ اللہ اکبر، میرے مولا کو ان بے زبان جانوروں کا بھی فکر ہے۔ مطلب مسجد میں گئے، گلدستہ اذان پہ پہنچے اور جانے کے بعد اذان دی۔ یہ وہ آخری اذان ہے جو علی بن ابی طالب نے دی ہے اور اہل کوفہ نے سنا۔ ادھر کے تشریف لائے، مصلی عبادت میں کھڑے ہوئے، نافلے صبح میں مشغول ہوئے۔ عزیزوں، تمام ائمہ جو بھی شہید ہوئے ہیں، یا انہیں زہر دیا گیا ہے یا انہیں تلوار سے شہید کیا گیا۔ دو معصوم جنہیں تلوار سے شہید کیا گیا ہے، ایک امام حسین علیہ السلام اور دوسرے امام علی علیہ السلام، اور دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ وہ اس عالم میں ہیں کہ جسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، نماز کا تنہا ایک ایسا رکن ہے جہاں پر انسان پوری طریقے سے اپنی پروردگار کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی زمین پر ہوتا ہے، اس کے زانو بھی زمین پر ہوتے ہیں، اس کے پیر کے انگوٹھے بھی زمین پر ہوتے ہیں، اس کی پیشانی بھی زمین پر ہوتی ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ جہاں پر بندہ پوری طریقے سے اپنے معبود کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی منزل میں امیر المومنین تھے کہ ایک مرتبہ ابن ملجم آگے بڑھا، سر پر تلوار کا وار لگا، اور ایک مرتبہ مولا کائنات نے بلند کی آواز اور فرمایا، اے فزتو ورب الکعبہ، علی آج رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ادھر مولا کا نعرہ دینا تھا، ادھر آسمان سے فضا میں آواز گونجی، لقد تحدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل ابن عم المصطفیٰ۔ ہاں، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، مصطفیٰ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ آواز کوفے میں گونجی، حسنین علیہ السلام فوراً گھر سے مسجد میں پہنچے۔ دیکھا کیا کہ باپ مصلی عبادت پر قلبی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور خاک مسجد کو اٹھا کر کے اپنے سر میں رکھ رہا ہے۔ میں کہوں گا آقا یہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے طبیب یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی زخم ہو جائے تو مٹی کو نہیں لگنا چاہیے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عجب نہیں علی جواب دے، تم نے پہچانا نہیں، جس مٹی میں کسی معصوم کا خون مل جاتا ہے تو وہ عام مٹی نہیں ہے، وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ عزیزو، علی جاتے جاتے بھی ہمیں تربیت کا پہلو سکھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عزیزو، جیسے ہی پہنچتے ہی ساتھ حسن کی طرف رخ کیا، کہا بیٹا حسن یہ نمازی منتظر ہے، انہیں پہلے نماز پڑھا دو۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، یہاں پر بھی علی منتظر ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی سختی آ جائے، لیکن اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو فراموش نہ کرنا۔ امام حسن نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد باپ کی کیفیت کو دیکھا، اب یہ چاہا کہ باپ کو سہارا دے اور گھر کی طرف لے کر کے آئے، لیکن زخم اتنا کاری ہے کہ امیر المومنین کبھی اٹھتے ہیں تو کبھی لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں۔ بیٹوں نے ایک طریق کلیم کا انتظام کیا، باپ کو اس میں لگایا اور لے کر کے بیت الشرف کی طرف چلے ہیں۔ ابھی کچھ دور پہنچے تھے، پیچھے پیچھے چاہنے والوں کا مجمع۔ ایک مرتبہ امام علی نے، بیٹا حسن ذرا ان آنے والوں سے کہو کہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ امام حسن نے کہا بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو آپ کے محبت کرنے والے ہیں، یہ آپ کے لیے آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے رخ کیا، کہا بیٹا حسن میرے زخمی ہونے کی خبر میرے گھر میں پہنچ چکی ہوگی، ابھی میرے گھر میں کوہرام برپا ہوگا، زینب ام کلثوم گریہ کر رہی ہوگی،
مجھے علی کو یہ گوارا نہیں کہ میری بچیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے. میں کہوں گا آقا یہ 47 کا کوفہ ہے, آپ کو یہ گوارا نہیں کہ زینب ام کلثوم کے گریے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں چلی جائے. ذرا سا 61 کا کوفہ دیکھیے, زینب ام کلثوم ہوگی, کوفہ و شام کا بازار ہوگا, منادی ندا دے رہا ہوگا, آؤ تماشائیو آؤ تماشا دیکھو. اجرکم اللہ. عزیزو مولا گھر پہنچنے کے بعد اہتمام کیا جا رہا ہے. طبیب کو بلایا گیا, جراح کو بلایا گیا. جراح آیا, آنے کے بعد اس نے مولا کو دیکھا, مولا کی کیفیت کو دیکھا, مولا کی حالت کو دیکھا. صحابی رسول ہے, پیغمبر کے صحابی ہے, مولا کائنات کے نزدیک بیٹھا ہے. کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا رومال آپ کے فرق مبارک پہ بندھا ہوا تھا. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ رومال زیادہ زرد ہے کہ علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. عزیزوں زہر اتنا کاری تھا کہ ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے اس تلوار کو 1000 دینار کی خریدا ہے اور 1000 دینار کا زہر اس تلوار میں بجھایا ہے. اگر اس تلوار سے اہل کوفہ کو حملہ کیا جائے تو اس اہل کوفہ میں ایک بچن بچنے والا نہیں ہے. ایسا زہر ہے. مولا کی کیفیت یہ ہے کہ روایت لکھتی ہے کہ مولا کبھی ایک زانو پہ بیٹھتے ہیں, کبھی دوسرے زانو پر بیٹھتے ہیں, برداشت نہیں ہو پا رہا ہے. جراح نے آنے کے بعد زخم کو دیکھا, دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ مولا سے کہا, اے میرے مولا اب آپ وصیتوں کا سلسلہ شروع کیجیے, اب آپ وصیتوں کا سلسلہ شروع کیجیے. مولا نے وصیتیں کرنا شروع کیا. کہا حسن یہاں. امام حسن پہنچے, کہا جی باپ. اس کے بعد ایک ایک کر کے زینب کو بلایا. زینب کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ کو, ام کلثوم کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں لیا, محمد حنفیہ کے ہاتھ کو, محمد حنفیہ کے ہاتھ کو امام حسن کے ایک ایک کر کے تمام بچوں کو بلایا. اور بلانے کے بعد جناب حسن کے ہاتھ میں دیا. ایک گوشے میں ام المومنین جناب ام المنین کھڑی ہوئی ہے. کھڑی ہوتے ہوتے ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ گریہ کرنے لگی. مولا کی نگاہ ام المنین کی طرف پڑی. کہا ام المنین تم کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا میرے والی ہو وارث, میرے عباس نے کیا خطا کی ہے کہ آپ نے سب کو تو امام حسن کے حوالے کیا, میرے عباس کو امام حسن کے حوالے نہ کیا. ایک مرتبہ عباس کو بلایا, اے بیٹا عباس میرے نزدیک آؤ. جناب عباس نزدیک پہنچے. ادھر سے امام حسن کو بلایا. کہا اے بیٹا عباس 61 کا کربلا ہوگا, لیکن اس کربلا میں نہ ہوں گا. میں حسین کو تمہارے ہاتھوں میں سونپ رہا ہوں. جب اس وقت کوئی میرے حسین کا مددگار نہ ہوگا تم میری طرف سے حسین کے اوپر قربان ہو جانا. اجرکم اللہ. عزیزو وہ گھڑی بھی آئی کہ مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے. امام حسن اور امام حسین نے آپ کو غسل دیا, آپ کو کفن بنایا, اور وصیت کے اعتبار سے مولا نے فرمایا تھا جنازہ آگے سے خود اٹھے گا, تم پیچھے سے اٹھانا. مولا جنازہ آگے سے اٹھا, حسنین نے پیچھے سے جنازے کو اٹھایا. میں کہوں گا اے میرے مولا آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. ذرا ایک علی کربلا میں ہے, اتنا مجبور ہے کہ جنازہ باپ کا بڑا ہے, بے گور و کفن ہے, لیکن کوئی اس کو دفنا نہیں.
میری پیاری زینب، میری پیاری زینب ہے زخم بہت گہرا، اب جی نہیں پائے گا، زینب تمہارا بابا ہے بولے علی رو کر، مہمان ہے لمحوں کا زینب تمہارا بابا، ارے مجھے دیکھنا جو چاہو بھائی کو دیکھ لینا، اے اپنی ہر ایک مشکل عباس کو بتانا، اے عباس کی صورت میں موجود ہی رہے گا، زینب تمہارا بابا، الوداع 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 زینب، یا علی مولا، یا علی مولا۔